वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, 23 दिसंबर की डेट दी है आज इमरान खान ने कि केपी और पंजाब की असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि इतने दिन भी क्यों दिए हैं, तो एक तो प्रॉबेबली उनके जहन में कुछ चीज़ें होंगी जो उन्होंने आइनी और कानूनी तौर पे जहन में रखी हुई होंगी, उनको रैप अप करना होगा, उनको हैंडल करना होगा प्रॉबेबली। और अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गवर्नमेंट के पास अभी भी टाइम है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, क्योंकि बकौल उनके नंबर्स पूरे हैं। तो लेट्स सी, अगर वाकई ऐसा है तो इसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। जेस्चर और ऑप्टिक्स में चीज़ें इमरान खान की फेवर में लग रही हैं, क्योंकि दोनों वज़राए आला महमूद खान और परवेज़ इलाही उनके साथ बैठे थे, जिससे क्यू लीग की हद तक ये बात समझ में आती है कि शायद फ्यूचर में वो पीटीआई के साथ ही चलना चाहते हैं। जनरल इलेक्शंस में भी वो सीट एडजस्टमेंट्स करें या जैसे भी करें, बहरहाल उनका टिल्ट वापस चौधरी शुजात की तरफ नहीं गया या जरदारी साहब की जिस तरफ ले जाने की कोशिश थी उस तरफ नहीं गया। इस बात को ज़हन में रखें और सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोच लें कि जो पिछले दिनों सदर ममलिकत की मुलाकातें हो रही थीं वफाकी वज़रा के साथ, डार साहब के साथ, और फिर वो आके इमरान खान से भी मिले, उसमें यकीनन कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए होंगे जिनको खान साहब ने कंसिडर भी किया होगा। अगर कंसिडर करते तो आज ये या उसको पॉजिटिव लेते तो आज ये ऐलान ना होता। सिंपल अल्फाज में मैं ये कहूँगी कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। उनकी हर तकरीर में जनरल बाजवा का जो जिक्र होता है, और अभी तक भी जो मुल्क में ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और जो कुछ हो रहा है, उससे दूर दूर तक कहीं नहीं लगता कि बाजवा साहब के दौर में जो इमरान खान और पीटीआई स्पेसिफिक डेफेमेशन कैंपेन चलाई गई और उन लोगों को हर तरीके से कानूनी और आइनी लिहाज से मुश्किल में डालने की जो कोशिशें शुरू की गई वो अभी तक रुकने को नहीं आ रही। सो मेरे ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट जब इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो इमरान खान इज़ नॉट रेडी कि वो किसी भी मुल्की इंटरेस्ट के नाम पे ब्लैकमेल हों। अगर वो डिज़ोल्व नहीं करते तो क्या होगा? यही डेफेमेशन कैंपेन्स चलती रहेंगी। रोज़ाना कोई ऑडियो लीक आ रही है, वीडियो लीक आ रही है, कभी किसी मुकदमे में बुलाया जा रहा है, कभी किसी मुकदमे में। गवर्नमेंट में होते हुए भी वो अपने ख़िलाफ़ एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो मुझे उनकी रिट नज़र नहीं आती, और उनकी रिट अगर नहीं है तो ऐसी हुकूमत का फ़ायदा भी कोई नहीं। और वो ऐसे माइंडसेट के सियासतदान हैं नहीं कि फ़ायदा ना भी हो रहा हो तो भी बैठे रहें, क्योंकि बस हुकूमत मिली हुई है तो हर हाल में अपने पास रखनी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि मैं आपको अभी एक डिटेल में बताऊंगी कि नेशनल असेंबली की जो एक कमेटी का इजलास हुआ है ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस, उसमें ख़ुद पीडीएम को कितनी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी को लेकर, और वो तस्लीम कर रहे हैं इस चीज़ को कि इकोनॉमी हाथ में नहीं आ रही है। सिक्योरिटी के मामलात बदतरीन है, जो कुछ पाक अफगान बॉर्डर पे हो रहा है वो हम सबके सामने है। इसके अलावा इस चीज़ की कोई गारंटी भी नहीं है कि ये लोग अगले साल भी टाइम पे इलेक्शंस कराएंगे, बिकॉज़ मेरे सामने इस तरह की गुफ्तगू हुई है जिसमें बहुत सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम गवर्नमेंट के और लोग भी शामिल थे जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम इकोनॉमी के नाम पे अगले साल एक इमरजेंसी लगा के मज़ीद 1 साल इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर इनका जो पूरा फोकस है वो इक़्तिदार को अपने हाथ में रखने पे है, एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज इस तरह के हालात मुस्तकिल जिसमें सिर्फ एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए सारी मशीनरी काम कर रही हो, तो वो मशीनरी कुछ और काम तो कर नहीं रही होगी, गवर्नेंस तो हो नहीं रही होगी, इकोनॉमी तो उनसे संभल नहीं रही। तो इस सारे सिनेरियो को, अगर इस ट्रैजेक्टरी को, अगर इस बैकग्राउंड को और लैंडस्केप को सामने रखते हुए इमरान खान ने ये फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है कि लेट्स होप कि ये फैसला ठीक हो। अब ये फैसला ठीक हो का ये मतलब नहीं है कि जैसा खान साहब ने सोचा होगा सब वैसा ही हो जाएगा, लेकिन एक आपने मॉरल स्टैंडिंग लेनी होती है या एक पॉलिटिकल जजमेंट कॉल देनी होती है, वो इस वक्त उनके पास थी। क्योंकि ये जब भी असेंबलीज को डिसॉल्व करने की बात करते थे तो वो कहते थे तोड़ते क्यों नहीं आप, ये कभी नहीं तोड़ेंगे। आज ये कह रहे हैं इन्होंने डेट्स क्यों दी हैं, और जिस दिन डिसॉल्व हो जाएगा उस दिन जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद आएगी उस दिन ये कहेंगे इस सारे क्राइसिस का ज़िम्मेदार इमरान खान है। सो मेरे ख्याल है इमरान खान ने हेड ऑन
اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جب میرے پہ کسی بھی قسم کی کمی نہیں رکھی جا رہی ایک عبرت کا نشان بنانے میں، اور اے پولیٹیکل بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ادارہ، تو پھر لیٹس فیس اٹ، دیکھ لیتے ہیں کس طرف جاتا ہے معاملہ۔ میں نے آپ سے بھی بات کی تھی کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریونیو عائشہ غوث پاشا نے ایک بریفنگ دی ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آن فائنانس۔ نیشنل اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی بنی ہوتی ہیں، جس میں جو منسٹر ہوتا ہے اس کو ریگولر جا کے بریفنگس دینی پڑتی ہیں، اور جو ریلیٹڈ ادارے ہوتے ہیں اس کے سربراہان بھی جا کے وہ بریفنگس دیتے ہیں تاکہ وہ کمیٹیز کو، اس نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو سیٹسفائی کر سکیں آن دا ایشو۔ اگر فائنانس کی کمیٹی کنوین کی گئی ہے، بلائی گئی ہے، تو منسٹر کو جانا پڑے گا، فائنانس منسٹر کو، ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ریلیونٹ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ بھی جائیں گے، اور وہ جا کے کمیٹی کے ممبرس کو بریفنگ دیں گے۔ اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کی بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسی طرح ایک انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے کمیٹی ہے، ہر معاملے پر بات کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے، اس میں عائشہ غوث پاشا نے شرکت کی، ڈار صاحب خود نہیں آئے، کیونکہ عائشہ غوث پاشا تو اسٹیٹ منسٹر ہیں، جو اصل ڈار صاحب جو ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو وہ نہیں آئے، جس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اس کمیٹی کے ممبران نے۔ اب اکانومی پہ آپ جب بھی ٹارگیٹڈ کویسچنس کریں تو آپ کو ٹارگیٹڈ آنسرس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس ساری کمیٹی کی جو میں نے ڈیٹیلز پڑھی ہیں اس میں یہ مان رہی ہیں منسٹر صاحبہ کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً ہماری ٹاک سسپینڈڈ ہیں، لیکن وہ اس کو ایکنالج نہیں کر رہی۔ ان کے ورڈز ہیں کہ ہاں جی وی آر انڈر سٹریس، ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ انڈر سٹریس ہے، لیکن ہم ان سے ورچولی انگیج کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو بھی مطلب ہے، یہ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح چیزوں کو ٹال سکتے ہیں، لیکن کرکس جو انہوں نے بتایا اس کمیٹی میں وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بالکل بند نہیں ہے، لیکن مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ مسائل وہی ہیں جو ہمیشہ سے آئی ایم ایف کو پاکستان سے رہے ہیں، اور ابھی تو بہت زیادہ ہیں۔ ریکوری آف انرجی پرائسز، الیکٹریسٹی پرائسز، گیس پرائسز، رائزنگ سرکولر ڈیٹ، سبسڈیز، ٹیکس کلیکشن، اور آئی ایم ایف کے مطابق ان سب ایشوز پہ جو آپ کو لائنز آئی ایم ایف نے دی ہیں، اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلتے تو آئی ایم ایف آپ سے بات نہیں کرے گا۔ تو اگر اس کو ہم ایک رکاوٹ کہہ رہے ہیں صرف، یا بلاکیڈ کہہ رہے ہیں، یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف آپ سے تب بات کرتا ہے جب اس نے آپ کو جو اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے کنڈیشنز دی ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو اپنی انرجی پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز اور سبسڈیز کو ہینڈل کرنے کو کہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ملک اس پہ کمپلائی نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ جو 9th ریویو ہونا تھا اس مہینے دسمبر میں، وہ اب تک اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ ہم انہیں ڈیٹیلز ہی فراہم نہیں کر سکے کہ ہم نے کیسے سوچا ہے ہم اپنی اکانومی کو فلڈ آنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں کیسے مینیج کریں گے۔ سو بیسکلی اگر ہماری طرف سے ان کے پاس کوئی ڈیٹیلز اور پلانز گئے ہی نہیں ہیں تو وائی وڈ دے ٹاک ٹو اس۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا 9th اور 10th ریویو کلب کر دیتے ہیں، ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے، وہ اس پہ بھی ایگری نہیں کیے۔ تو اگر اس کو عائشہ غوث پاشا صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پتہ نہیں بڑا مسئلہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے منسٹرز کو اس بات کا اتنا کانفیڈنس کیوں ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں اکارڈنگ ٹو مینی اکانومسٹ، لیکن جس کو ایک سری لنکا والا ڈیفالٹ کہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ان کے پاس ایک یہ بہت بڑا کاؤچ ہے جس میں آئی ایم ایف نے یہ ڈکلیئر کیا ہے 1993 کے بعد کہ وہ کسی ملک کو جو ان کے پاس مدد کے لیے آیا ہوا ہے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ بیکاز اسٹیٹ آف کیلیفورنیا ایک دفعہ ڈیفالٹ کی تھی اور وہاں پہ غربت سے لوگوں کا جو حال ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس لیول پہ ڈیفالٹ کی طرف ملکوں کو نہیں جانے دیں گے۔ تو شاید یہ وہ ڈیسیجن ہے آئی ایم ایف کا، اور ان کا ایک پرنسپل اگریمنٹ ہے ٹو دیم سیلوز، ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو منسٹیریل لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو مرضی ہو جائے ڈیفالٹ تو ہم نہیں کریں گے، تو بس لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھیں۔ اس کے علاوہ علی پرویز ملک جن کا خود تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے بہت سخت
تنقید کی گورنمنٹ کی پالیسیز پہ، پوچھا کہ ابھی تک IMF کو کوئی لیٹر اس سچویشن کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے میاں شہباز شریف نے جو کہ پرائم منسٹر ہیں خود کیوں نہیں لکھا. اس کا کوئی جواب نہیں تھا منسٹر کے پاس. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اور کولیشن ممبرز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو پینک ہے ان دا مارکیٹ اینڈ ان دا کنٹری اکانومی کو لے کے اس پہ سخت تنقید کی اور کہا دس از آل بیکاز آف دا پالیسی ڈیسیجنس جو اس وقت گورنمنٹ لے رہی ہے. انفلیشن جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس آ نہیں رہی ہے. ایکسپورٹ ٹو GDP ریشیو بالکل لو ہے. LCs کا جو ایشو ہے اور ایکسچینج ریٹ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر کوئی وائبل اسٹریٹجی اس کمیٹی کے سامنے بھی جو منسٹر صاحبہ تھیں وہ پیش نہیں کر سکی، نہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب تھا. یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر اس کمیٹی کے سامنے جو کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن فائنینس، اگر منسٹر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ ڈار صاحب خود تو آئے نہیں، انہوں نے اسٹیٹ منسٹر کو بھیج دیا، تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از گروسلی رانگ. اکانومی کی بہت بری صورتحال ہے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے. یا روز ہمیں جو پولیٹیکل لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ ان کا پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے، مسائل واقعتاً ہیں. اسی کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے اور ان سے کویسچن ہوا ڈالر کے ایکسچینج ریٹ پہ. تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا معاملہ ہے یہ اسمگلنگ کی وجہ سے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہم افغانستان کو اسسٹ کر رہے ہیں ان کی امپورٹس میں. تو اگر ہم افغانستان کو اسسٹ کر رہے ہیں اور اگر ہمارا ڈالر اسمگل بھی ہو رہا ہے اور ہولڈنگ تو ہوتی ہی ہے، آف کورس ہوتی ہے، تو اگر یہ سارا معاملہ اس وقت گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جو ڈار صاحب کی اسپیشلٹی تھی وہ کدھر گئی؟ ویئر از دیٹ؟ اور ان ادر ورڈز گورنمنٹ کی ریٹ کدھر ہے؟ اف دے آر اوپنلی سیئنگ ان اے کمیٹی جہاں جو کہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے اس کے فورم پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو اٹس اے کنفیشن آف یور فیلئر. اور یہ چیز صرف کمیٹی کے اندر کیوں ڈسکس ہو رہی ہے، یہ پھر اوپنلی ڈیبیٹ میں کیوں نہیں آ رہی پارلیمنٹ میں؟ کیونکہ دس سمپلی مینس کہ آپ اکنامکلی جس پوائنٹ آف ویو سے آئے تھے کہ ہم بہت اچھا کنٹرول کر لیں گے اکانومی کو، اس پہ آپ فیل ہو گئے ہیں. سو یہ جو ساری میں نے کمیٹی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ سارا اگر اس کا کرکس سمجھیں تو PDM کی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور باقی کی جماعتیں بھی ہیں، وہ ٹوٹلی ناخوش ہیں بیکاز ان کے پاس کچھ ہے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. دے ایکچولی ڈونٹ نو کہ ہم نے ابھی تک کیا ایسا پرفارم کیا ہے کہ ابھی یا اگلے سال یا اس سے اگلے سال جب بھی الیکشنز ہوں گے آخر جانا تو لوگوں کے پاس ہے، تو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ تو وہ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا دیا انہوں نے نیشنل اسمبلی کی اس کمیٹی میں، لیکن اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ نہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے. جہاں تک رشین آئل کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے رشین آئل کی بات کی تھی اور گندم خریدنے کی بات کی تھی رشیا سے، تو اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا تھا اور کس طریقے سے انہیں گورنمنٹ سے نکال کے باہر مارا گیا کہ جی آپ ہمیں امریکن کیمپ سے دور لے کے جا رہے ہیں، ہمارے تو بڑے درینہ تعلقات ہیں اور بقول باجوہ صاحب کے ہمیں امریکہ سے پیسے آتے ہیں، آپ پلیز ان کو کچھ مت کہا کریں، US سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں. تو اگر US سے آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں اور آپ رشین کیمپ کی طرف نہیں جا سکتے تو پھر مصدق ملک آئل پہ پولیٹکس کیوں کر رہے ہیں؟ وائی از ہی سیئنگ کہ ہم رشیا سے آئل خرید رہے ہیں، اور انہی کی گورنمنٹ کے ایک منسٹر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں خرید رہے. اس سے آپ کو دونوں جو ایک PDM کی جماعتوں میں آپس میں ٹرسٹ ہے اس کا بھی ڈیفیسٹ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کی جو منسٹیریل کوآرڈینیشن ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ بالکل زیرو ہے، اور لگتا ہے کہ دے آر ناٹ آن دا ون پیج بیکاز یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس گورنمنٹ پہ پھر ساری منسٹریز کیبنٹ پوری اگری کرتی ہے. تو انہوں نے تو نیو یارک میں بیٹھ کے صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ ان میں تو ظاہر ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے US میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی ہاں ہم رشیا سے آئل خریدنے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے فیلیئرز جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت، تناظر صرف یہ رکھنا چاہتی ہوں میں آپ کے سامنے کہ کیا حالات ایسے تھے اپریل میں یا مارچ میں، اور اگر ایسے تھے تو اس وقت تو پھر گرانا حکومت جائز ہوتا، اور اگر ایسے نہیں تھے اس سے یقیناً بہت بہتر تھے. سارے نمبرز اور انڈیکیٹرز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنی ریسنٹ میڈیا ٹاک میں بہت کھل کے بتا دیا کہ کیوں حکومت گرائی گئی.
اس کے علاوہ جو بہت ایک اکانومی کا شور مچایا گیا تھا، باجوہ صاحب ہر جگہ پیسے مانگنے خود جاتے تھے، ملٹری ڈپلومیسی کے نام پہ ہر جگہ ہر ملک سے انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہوئے تھے. میرے خیال ہے ہمارے فورن منسٹر اتنا زیادہ ہمیں فورن دوروں پہ نظر نہیں آتے تھے جتنے باجوہ صاحب ہوتے تھے. تو اگر ان کی ڈاکٹرین کا انجام یہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سب ایک ببل تھا، وہ بھی سب جھوٹ تھا. وہ اپنے تعلقات بنا رہے تھے، وہ صرف اپنی ایکسٹینشن اور اپنا کنٹرول اوور دا تھنگز انشور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی جائیدادیں جتنی بنا لیں وہ تو ہم سب جان چکے ہیں فیکٹ فوکس کی سٹوریز کے بعد، لیکن جو انہوں نے لوگوں کا حال کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سارے تناظر میں اگر عمران خان نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ 2 حکومتیں جو ان کے پاس ہیں وہ اسے گرا دیں گے تاکہ میکسیمم پش کیا جا سکے حالات کو ٹورڈز جنرل الیکشن، تو میرے خیال ہے بہت صحیح فیصلہ ہے. کیونکہ بہتر یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ لے لیا جائے، کیونکہ میاں صاحب کیونکہ اکانومی کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ ایک سینئر لیڈرشپ کسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے کہا جی میاں صاحب خود دیکھ رہے ہیں اب اکانومی کو، تو انشاءاللہ آپ کو 30-40 روپے کا ریلیف ملے گا پیٹرول میں، اور اسی رات 10 روپے کا ریلیف ملا لوگوں کو. تو اگر میاں صاحب نے اکانومی کو ایسے ہی دیکھنا ہے تو بہتر ہے وہ دیکھنا بند کر دیں، وہ اپنی طرف ہی دیکھیں، اپنے کیسوں کو سالو کرانے کی کوشش کریں، نیب پہ توجہ دیں، اپنا پولیٹیکل فیوچر بیٹھ کے خود لکھیں. لوگوں کو فی الحال جو ہے وہ ایک نئے مینڈیٹ کی، فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. تو آج کے اس اعلان کے بعد اگر 23 کو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو بال از ان پی ڈی ایمز کورٹ. فریش مینڈیٹ کی طرف چلے جائیں یا مزید پولیٹیکل اینڈ اکنامک ٹرموائل کی طرف چلے جائیں. The decision is yours. See you next time.